अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हसन मलिक है और मैं कॉमसर्स के अंदर फैकल्टी मेंबर हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाता भी हूँ। इसके अलावा मैं ऑरेक से भी एसोसिएटेड हूँ। यहाँ पे मैं R&D लैब को लीड करता हूँ। इसके अलावा मैं रोबोटिक्स लैब को भी देखता हूँ। और इसके अलावा जो मेरा बहुत ज़्यादा काम रहा आइडिया को भी मैं तकरीबन सिंस 2009 जब से ये शुरू हुई है तब से उसको देख रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स मेरे तवसत से, और किसी में हम टीम मेंबर थे, किसी में हम लीडरशिप रोल में थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे कॉन्सर्ट्स के अंदर हुई जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखी और अपने बच्चों को भी सिखाई, और ये कोशिश रही कि ये दिए से दिया आगे चलता रहे। तो ये एक थोड़ा छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और यही इंजीनियरिंग ही मेरा पैशन भी है। और रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम्स, ऑटोमेशन, इन एरियाज़ में मैंने ज़्यादा काम भी किया है और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। कोई हाईलाइटिंग प्रोजेक्ट? एक जो सबसे बड़ा जो रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, इट वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पिछले एक साल से इसको बेसिकली हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फिर ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस के सामने हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रेजेंट किया। ये जो सारी सिचुएशन, जो थोड़ी सी ये जो फ़िज़ा बनी है, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनी है ईवीएम के लिए, पॉलिटिकल स्फीयर में भी, हमारे इलेक्शन कमीशन में भी, फिर हमारे मिनिस्टेरियल लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो बेसिकली वी वर स्टीयरिंग दिस होल प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। तो ये चीज़ें जिस लैब का मैं अभी से हिस्सा हूँ, ये पहले से इसके ऊपर काम हो रहा था, तो अल्लाह ने मुझे भी उस कड़ी में जोड़ा और हमने उस चीज़ को आगे लेके चले। और अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ को आगे सेंसिटाइज करने में, चीज़ों को अवेयर करने में अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी हमारे लिए रखी कि हम थोड़ा सा चीज़ों को कर सकें, थोड़ा चीज़ों को सेंसिटाइज कर सकें। तो ये ईवीएम तो एक प्रोजेक्ट है, पर इसके अलावा हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो इसके अलावा किए हैं। रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं, मतलब लाइन ट्रैकिंग के से लेके, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस से लेके, जीपीएस ट्रैकिंग से लेके, फिर इसके अलावा मल्टी एजेंट रोबोटिक्स में मल्टी ड्रोन्स, और इसमें भी हमने काफ़ी सारा काम किया है। तो वो भी हमारा एक पैशन है। इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के साथ भी काम किया है, और काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी एसोसिएशन रही है। अब तो इतना अर्सा हो गया इस फील्ड के अंदर, तो फ्रॉम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स टू द मल्टी एजेंट रोबोटिक्स एंड टू द फ्लाइंग robots, we have experienced and learned so many things, and so many avenues have opened इस सारी डोमेन के अंदर। What was the beginning of your volunteer experience? अच्छा, वॉलंटियर, मेरे लिए वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो था वो बेसिकली द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग जहाँ से सारी चीज़ की इब्तदा हुई, वो बेसिकली मेरे अपने इंजीनियरिंग कैरियर के दौरान इट वाज द अर्थक्वेक 2005, जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम द एरिया वेयर दिस होल मैसेकर हैपेंड बेसिकली, और I myself have spent a lot of time in hospitals and in the field, at times saving the human life, at times delivering them different food items and medical items and other necessary things, at times tents and all these things, at times collecting the data from different patients. So I served as a volunteer at that time for quite a few months. तो दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और उसमें जो सबसे अच्छी बात थी, वट एवर वी वर डूइंग, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट लाइफ विल अल्टीमेटली फिनिश एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर मी इट कैन बी माई लास्ट डे, और इट कैन बी माई लास्ट मोमेंट, और इट कैन कैरी ऑन फॉर मे बी मंथ्स और ईयर्स और मे बी डेकेड्स। लेकिन व्हाट इज़ माई कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम माई ओन पर्सनैलिटी? हम अपनी ज़ात से, अपने सफ़ेयर से बाहर निकले और देखें कि हमने असल में कुछ अपने इर्द गिर्द भी कुछ किया है। अल्टीमेटली दिस ऑल हैज़ टू फिनिश। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये समझ आई कि डू नॉट जस्ट लिव फॉर योर ओन सेल्फ, वी आर ऑल सोशल एनिमल, वी हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर, और हमने सबको साथ लेके चलना है। और
जितना अपने हमें ये तो नहीं पता कि हम कंट्रीब्यूट अच्छा करें बुरा करें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करने की। बेशक वो आटे में नमक बराबरी है। तो ये चीज़ जो वहाँ से शुरू हुई थी तो वो मेरे अंदर, और फिर उसके बाद हमने ये कोशिश की कि ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करें। और उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा वो ये रहा कि एटलीस्ट वी मस्ट नो अवर सेल्फ, अपने आप से कनेक्शन के हम इतने वी आर वेरी वर्थफुल, हम वी कैन, हमारे जो कमियां हैं, जो कजियां हैं, वो सारी ज़िंदगी वी शुड नॉट अपने आप को इस वजह से लिमिट ना कर सकें। तो उसमें इंसान जब सोशल वर्क करता है तो नेचुरली उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हैं। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश भी किया और उस चीज़ ने मुझे खुद भी काफ़ी कुछ सिखाया कि वॉलंटियर एक्टिविटीज़ से यू स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड देन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर समबडी एल्स बियॉन्ड योर ओन पर्सनल कंफर्ट जोन। तो वो एक उसकी बड़ी अच्छी बात थी जो रही। और उसमें फिर कंट्रीब्यूशन तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। एट टाइम्स इट इज़ योर फिजिकल कंट्रीब्यूशन, एट टाइम्स इट इज़ योर financial contribution, at times it is your emotional contribution, at times it's your social contribution, at times it is your skill set contribution, at times it is your professional contribution. तो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों पे आपको कुदरत ज़रूर मौका देती है। तो वी मस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, एंड एट टाइम्स आपको अपना ब्लड देने की भी ज़रूरत नौबत आ जाती है। तो एट टाइम्स यू आर रनिंग अराउंड सेविंग द पीपल लाइव्स एंड यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स एंड अल्टीमेटली यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट एज वेल। तो सदका तो एक रास्ते से एक पत्थर उठा देना भी एक सदका है। तो उसमें आप जितना फल डालेंगे, और वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं कि स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। हाउ डू यू सी आइडिया ऑफ टुडे? आज की आइडिया आपके लिए क्या है? आइडिया तो बेसिकली अपने आप को की एक जस्तजू है, एक अपने साथ एक जंग है कि यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आप अपने आप को अपने बैकग्राउंड की वजह से अपने आप को हुज्जत ना बनाए कि मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरा ये स्कूल का या कॉलेज का बैकग्राउंड है, या मैं किसी बड़े मीडियोकर बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे हो सकता है मेरी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी स्किल सेट ना हो। तो उस चीज़ को अपने लिए हुज्जत ना बनाए। डू नॉट कंडीशन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। तो यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो आइडिया इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इट्स नॉट अबाउट के वट इवेंट्स और वट काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ कि आप खुद अपने आप को पहचानें और अपनी वर्थ महसूस करें और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करें। तो इट्स वॉर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ कि अपने कंफर्ट जोन से, अपने उस आइस, जस्ट ब्रेक दिस आइस एंड जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिसमें बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो अपने रिलेशनशिप्स को पहचानना, अपनी हेल्थ को वैल्यू करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, अपने इमोशनल कंटेंट को स्ट्रॉन्ग रखना, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स कैसे हो ये पैदा करना, टीम वर्क में काम कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, लीडरशिप कैसे दिखाते हैं और लीडरशिप के साथ काम कैसे करते हैं, और रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, केयरिंग एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। इफ़ यू केयर फॉर ईच अदर, फिर डेफिनेटली उससे फिर मिल के काम करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें, शायद आइडिया का यही मकसद है कि ये सारी चीज़ें हम इनके ऊपर काम करें और इनको सीखें। और डेफिनेटली हम में से कोई भी इंसान सीखा सिखाया नहीं आता, और क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें होलिस्टिकली सिखाई नहीं जा सकती। अनलेस यू टेक द पीपल and involve them in some activity, then ultimately दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे आप ये चीज़ें सारी सीख रहे होते हैं। तो आइडिया तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि it's journey of your own self. The more you get drowned into it, the more you will learn and explore your own self. So this is what is idea is all about. तो जब स्टार्ट हुई थी वो सफर आपके लिए कैसा था एज अ पर्सन? आइडिया का सफर नहीं, आपको आइडिया में इतना खुद इन्वेस्ट करना, वो फैमिली के साथ हर चीज़ में था। आइडिया मेरे लिए अभी तक एक वॉलंटियर एक्टिविटी है बजाते खुद। अगर मैं एज अ फैकल्टी मेंबर भी बात करूँ, ये मैं आज तक जब शुरू हुए थे तो लोग बहुत हंसते थे कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और जो बच्चे मेरे साथ काम करते थे उनके अपने दोस्त उनते हंसते थे। लेकिन चले, मैं तो जिधर हूँ वो बच्चे अब जहाँ जिस लेवल पे पहुँच चुके हैं
اور وہ بچے جو صرف کلاس روم کے اندر رہے ان میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے کہ جس لیول پہ دے آر ورکنگ اینڈ وٹ ایور دے آر گیٹنگ اینڈ وٹ ایور دے آر. تو اٹ ہیز الٹیمیٹلی, کیونکہ جو ان کا کمیونیکیشن اسکلز تھے, جو ان کی لیڈرشپ تھی, خاص طور پہ جو ان کی رسک ٹیکنگ ایبلٹی تھی, اور یہ ساری جو چیزیں تھیں کہ اپنے ریسورسز کو کیسے چینلائز کرنا ہے اور اپنی انرجیز کو کیسے چینلائز کرنا ہے, تو یہ چیزیں جو وہ بچے جو اس سب سے گزرے ہوئے تھے, اینڈ دے ور ویری ویل ورسڈ ان دیز تھنگس, تو دے ور ویری پریپیئرڈ فار دا مارکیٹ, ہاؤ دے وانٹ ٹو کیپچر دا ورلڈ الٹیمیٹلی. الحمدللہ اٹ ریئلی بینیفٹڈ سو مینی پیپل. وہ بچے جو ایک زمانے میں بولنا بھی نہیں جانتے تھے اور اسٹیج فیئر بہت زیادہ تھا, وہی بچے پھر they were doing different acts and they were performing in dramas and they have made their own business empires basically. So alhamdulillah, things have gone through a long way, and alhamdulillah now we have a very vast kind of idea alumni pool which are contributing in their own spheres and they are contributing in the best possible way. So this was a new dimension of self discovery for each and every student as well. کیونکہ یہ چیزیں عام طور پہ جب اس کو آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے تو آپ اس کے بارے میں ایڈوکیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا والنٹیئر ایکٹیویٹیز کیوں امپورٹنٹ ہے. The more you experience it, the more you get aligned with the things, and the more and more you learn from these things, and the more and more your own self discovery start going towards the completion جو ultimately ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے. آپ میں آئیڈیا کی وجہ سے کیا چینجز ہے 2009 میں سے اب تک؟ آئیڈیا کی وجہ سے تو بہت چینجز آئی. ہمارا ہر ایونٹ ہی ایک چینج ہوتا ہے, ہر نیا دن ہی ایک نیا دن ہوتا ہے, کیونکہ ہر روز آپ ایک نئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چیز کر لیں تو ہم یہ چیز سیکھ جائیں گے, اگر ہم اس آنریبل گیسٹ کو بلا لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو یہ فائدہ ہو جائے, اگر ہم یہ کمپٹیشن کروا لیں تو ہمارے بچے یہ سیکھ جائیں گے, اگر ہم اس طرح کی چیزیں کروائیں تو ایوری ڈے از اے لرننگ اپرچونیٹی. تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو ایوالوڈ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ الٹیمیٹلی it has the contribution, so that is why it has gone a long way. Although it's a volunteer activity, اور volunteer activity کے لیے سب سے بڑی چیز آپ کو ایک انٹرنل موٹیویشن اور ڈرائیو چاہیے ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب کسی چیز کے آپ کو اثرات یا ثمرات نظر آتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ کو موٹیویٹ بھی رکھتی ہے کہ آپ آگے اور کنٹریبیوٹ کریں اور کچھ بڑھ کے کریں یا کچھ ہٹ کے کریں, اور وہ چیز آپ کو پے بیک بھی کرتی ہے, اور الحمدللہ اس نے کافی حد تک کیا. پرسنالٹی میں کیا سگنیفیکنٹ چینجز ہیں 2009 کے ایسن میں؟ سب سے بڑی تو چینج یہ ہے کہ اب مجھے کوئی بڑا یا چھوٹا کام یا کوئی مشکل سے مشکل کام مشکل نہیں لگتا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اف یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ تو اٹس ناٹ سو مچ ڈیفیکلٹ کہ وہ چیز کیسے ہوگی. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اف یو آر پلاننگ اور اف یو آر لوکنگ فار سم تھنگ ریئلی بگ, تو وہ چیز ہم جس طرح سے عام لوگ سوچتے ہیں ہم تھوڑا ڈفرینٹ سوچتے ہیں, لیکن شاید ہم اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج ہم نہیں سمجھتے کہ وہ چیزیں مشکل ہیں یا وہ چیزیں کیسے ہوں گی, ان چیزوں کو کیسے اپلائیں. تو اٹس موسٹلی اٹس اے ٹیم ایفرٹ. تو اس ٹیم کو الائن کیسے کرنا ہے, پلاننگ سے لے کے ایگزیکیوشن تک, اس کو فائنل ایگزیکیوشن تک کیسے لے کے چلنا ہے. تو وی ہیو بین تھرو دس پروسیس a lot of times. تو تھوڑا سا چیزوں کو اسٹرکچر کرنا, تھوڑا سا چیزوں کو ٹیم کو الائن کرنا, تھوڑا سا پلان دینا, تھوڑا سا ویژولائز کرنا چیزوں کو آن پیپر, دین اس چیز کو مٹیریلائز کرنا, اس کے لیے فائنینشیل کنسیڈریشنز پہ کام کرنا, پھر اس کی رپورٹنگ پہ کام کرنا, پھر اس کا جو میڈیا کی جو ایستھیٹکس ہے ان پہ کام کرنا, پھر اس کی پراپر پروجیکشن کرنا, پھر how to align yourself with the guests and how to synergize different very well known figures all together on one platform. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ we have been through this, تو شاید ہمارے لیے اب چیلنجز کو میٹیگیٹ کرنا زیادہ آسان ہے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. سب سے چیلنجنگ مومنٹس کیا تھے ان 11-12 سالوں میں؟ کبھی سوچا آئیڈیا کو بند کرنا؟ بہت دفعہ سوچا, بار سوچا کہ کیونکہ دیر ہیو بین, خاص طور پہ اسٹارٹ میں تو بہت چیلنجز تھے. جب ہم نے شروع کی ہمیں نہیں پتا تھا کہ مشن پلاننگ کیسے ہوتی ہے, کیسے آپ چیزوں کو آن پیپر کیسے لے کے آتے ہو, ٹیم بلڈنگ کیسے کرتے ہو. پھر یہ بھی ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگوں کو ایک ہی کام دے دیں, یہ آپ نے کام کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے. تو ایک لیڈرشپ سے لے کے اینڈ ورکر تک چیزیں کیسے ڈیوائڈ ہوں گی, اور ہر ایک کو پتا ہو کہ میرا رول کیا ہے اس پورے اس میں.
اور سب سے بڑی چیز اس ٹیم کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے. جس آپ کے ساتھ اگر 20-25-100 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تھرلڈ ہوں, وہ بھی موٹیویٹڈ ہوں کہ ہم کچھ بڑا کر رہے ہیں, کچھ بڑھ کے کر رہے ہیں, ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز سب سے ضروری چیز ہے کہ ہیونگ اے موٹیویٹڈ ٹیم and having a caring attitude and then having some confined big objective. تو یہ چیز ہمارے ساتھ رہی. تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ہم نے خاص طور پہ ہمارے جو بہت زیادہ پرابلم رہا وہ فائنینشیل اینڈ پہ بہت زیادہ پرابلمز رہے ہمارے, جو کہ جس کی وجہ سے ہم نے بہت دفعہ سوچا بھی کہ کافی چیزیں بڑی مشکل ہو رہی ہیں, لیکن الحمدللہ وی ہیو گون اے لانگ وے. اور بہت دفعہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی آئے ہمارے اوپر, اکثر در و دیوار بند بھی کر دیے جاتے تھے, لیکن کیونکہ ایک اچھی ایک کنوکشن تھی اور ایک شوق تھا, ایک ولولہ تھا, اور ہمارے بچوں کی ایک دعائیں تھی اور بہت سارے لوگوں کی ایک انپٹ تھی, تو اللہ نے ہمیں چلائے رکھا. اور اس میں ہم نے کافی دفعہ بہت چیزیں کنفرنٹ بھی کی, لیکن الٹیمیٹلی وی سروائیوڈ اینڈ we came out of this quicksand الحمدللہ. اسپیسیفک مومنٹس جب آپ نے سوچ لیا ہو کہ صبح اٹھ کے ریڈیو یہ تو سب سے پہلا مومنٹ سی پیکس 2009 تھا, دوسرا مومنٹ سی پیکس 2010 تھا, تیسرا مومنٹ میں بھی روبین 2013 تھا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں بہت دفعہ, ایسے مومنٹس آئے ہیں جس نے ہمیں, کیونکہ آپ جب کسی چیز کو شروع کرتے ہو, شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا, کنسسٹنٹ رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہ آپ ایک چیز آپ نے کر لی ہے تو اس کو آپ کنسسٹنٹلی جاری رکھو, خواہ کوئی روبوٹک کمپٹیشن ہے یا پروجیکٹ ایگزیبیشن ہے یا کوئی اور ایک آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن کروا رہے ہیں. تو ایک جو آپ نے لیگیسی ڈیولپ کی ہے, لیگیسی کو اچیو کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس کو کنٹین رکھنا, اس کو ایک لیول پہ رکھنا اور اس کو پرسسٹنٹ رکھنا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں چلتی رہیں, کچھ چیزیں ختم ہو گئی, کچھ چیزیں اور زیادہ بہتر ہو گئی, تو کچھ چیزیں اپنی جگہ پہ قائم رہی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ابھی تک قائم رہی ہے وہ سیکھنے سکھانا ہے. وی ہیو آلویز ٹرائی ٹو لرن اینڈ یہ جو ایولیوشن کا جو ایک پروسیس ہے کہ وی مسٹ ڈسکور اوور سیلف, تو یہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور اوپر کی طرف گیا ہے. باقی کچھ چیزیں ختم ہوئیں, کچھ چیزیں رک گئیں, لیکن یہ ہے کہ جو یہ ایولیوشنری جرنی تھی یہ چلتی رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. سب سے پراؤڈ مومنٹس کیا آتے ہیں آپ کے آئیڈیا میں؟ جب پراؤڈ مومنٹس تو بہت, ہر ایونٹ ہی ہمارا جب ختم ہوتا ہے تو وہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. آلموسٹ آن ایوریج ہم ہر سیمسٹر میں 40 سے 60 کے قریب ایونٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایوری efficient completion of every event is a proud moment. کہ yes, my team has delivered. Yes, my boys and girls have delivered. They have come up with something really amazing. تو proud moment تو بہت سارے رہے ہیں اور بار بار رہے ہیں. خیر میں اپنے منہ سے کیا بیان کروں, جو لوگ اس کا حصہ رہے ہیں, جن کو کچھ فائدہ ہوا ہے وہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن every activity is a new learning ground, is a new opportunity. And we are trying to encash that in the best possible way. تو ہمارے لیے ہر نئی ایکٹیویٹی ایک لرننگ پیراڈائم تھا کہ وی مسٹ لرن اینڈ وی مسٹ ایکسپلور اس سے کیسی چیز. تو سب سے بڑی جو ہماری جس چیز کے اگر کوئی چیز پچھلے 12-13 سال سے کام کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی اس نے سروائیو کیا ہے اور ابھی تک چل رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہی ہے اور اس کا نیٹ ورک جو ہے گرو کر رہا ہے. اینڈ پیپل آر فیلنگ پراؤڈ اینڈ آنر ٹو بی پارٹ آف اٹ. So this is the best thing is کہ if the legacy is continuing, تو this is the best thing کہ وہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. آج سے 15 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آئیڈیا کو؟ آئیڈیا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی جس طرح میں نے کہا کہ آئیڈیا ایک سیلف ڈسکوری ہے, تو ڈیفینیٹلی آج سے 15 سال بعد جو وہ لوگ جو اس کا حصہ رہے ہیں شروع میں, تو وہ ایک لیول پہ ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی ہم ایک ایسا ایکو سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کا جو سیکھنا سکھانا ہے ایک ایسا سائیکل بن جائے, کہ ایک ایسا سپورٹ سسٹم بن جائے کہ یہاں پہ لرننگ اپرچونیٹیز, وہاں سے فائنینشیل سپورٹ, وہاں سے انڈسٹریل سپورٹ, وہاں سے ہمارے پاس مین پاور سپورٹ, یہ ایک ایسا ایکو سسٹم بن جائے کہ چیزیں چلتی رہیں اور یہ نیٹ ورک گرو کرے. اور یہ صرف ایک یونیورسٹی میں نہیں بلکہ ہماری تو یہ ڈریم ہے کہ ہر یونیورسٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے. ہر بندے کو سیکھنے کا شوق ہے, ہر بندے کو آگے بڑھنے کا شوق ہے. بے شک اگر آپ ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں بھی ہیں اور آپ اپنے ڈگری میں اتنا اچھا میں بھی پرفارم نہیں بھی کر سکتے, یہ اسکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کو کوئی بزنس
بالکل چھوٹے اسکیل سے کیوں نہ شروع کرنا پڑ جائے. تو یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے ان چیزوں کو سیکھنا اور اس میں ایکسپلور کرنا. تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا تو یہ ہے کہ دس اسپرٹ آف لرننگ شوڈ گو انٹو ایچ اینڈ ایوری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, کیونکہ ایوری باڈی وانٹس ٹو گرو اینڈ نو باڈی وانٹس ٹو اسٹاپ اینڈ بیکم اسٹیگننٹ ان دیئر لائف. تو گرو تو ہر ایک نے کرنا ہے, تو وہ ویژن تو ہے کہ یہ چیزیں آگے, لیکن ہماری اگر یہاں پہ تو ایک ایسا ایکو سسٹم بن جائے کہ چیزیں خود سیلف سسٹینڈ ہو اور سیلف کنٹینڈ ہو اور ایونچولی چیزیں گرو کریں. ہزاروں ٹیچرز ہیں کانسرٹس میں گئے, صرف آپ ہی کیوں یہ سب کرنے میں ہاں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ وہ انسان جو ان چیزوں سے گزرا ہو وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ میں ہی کیوں. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ وہ کام لے رہا ہے اور اس نے وہ ابھی تک اس نے جوڑے رکھا ہے الحمدللہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. یقیناً ہم کسی قابل نہیں ہیں, اسی نے ہمیں ابھی تک ہم سے کام لے رہا ہے. دوسرا کیونکہ اس چیز کا امپیکٹ ہم نے بہت جلدی دیکھ لیا تھا, تو شاید ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں پہ یہ بالکل بھی نہیں ہوتی وہاں پہ. کیونکہ جب میں اپنے بچوں کو مختلف یونیورسٹیز میں لے کے جاتا تھا, کبھی پروجیکٹ ایگزیبیشنز میں, کبھی ڈبیٹس میں, کبھی ڈرامیٹکس میں, تو اکثر بہت سارا وائڈ نظر آتا تھا اور بہت زیادہ گیپ نظر آتا تھا. کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کانفیڈینس دیتی ہیں, آپ کی ٹریننگ کرتی ہیں, آپ کو بوسٹ دیتی ہیں, آپ کو یہ ساری چیزوں کو کیسے پلان کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ خود بھی سیکھتے ہو. تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ساتھ رہی اور اس سے ایونچولی ہم نے اس چیز نے ہمیں بہت پش کیا کہ ہم یہ چیزیں کریں. باقی تو ہمارے بڑوں کو اور خاص طور پہ یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع دیتی ہے اور ہم یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو اور سب سے بڑا ٹرسٹ ہمارے بچوں کا ہے کہ وہ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, اسی لیے شاید ابھی تک ہم چل رہے ہیں, اور شاید ایک گریٹر ویژن ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے ابھی تک چیزیں آگے کی طرف الحمدللہ چل رہی ہیں. کیسا لگتا ہے جب اسٹوڈنٹس اتنا عزت اور پیار دیتے ہیں, نہ صرف اسٹوڈنٹ ان کے پیرنٹس بھی؟ کوئی انسیڈنٹ اگر آپ شیئر کر سکیں. بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ. ہم کام تو چلتا ہی رہتا ہے, اور نہ صرف بچے بلکہ ان کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. ہر موقع پر عزت دی جاتی ہے, اور ایسے بہت سارے مومنٹس آئے جس میں کبھی کنووکیشن میں بچوں کے بڑوں سے ملاقات ہو, یا کبھی یہاں یونیورسٹی میں بچے آئیں, یا وہ بچے 5 سال یا 10 سال بعد جب آ کے کہتے ہیں کہ وٹ ایور آئی ایم جسٹ بیکاز آف یو اینڈ یو آر ون آف دا کی فیکٹرز جس کی وجہ سے میں اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں. تو یہ کہ سینس آف اکمپلشمنٹ ہے, یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بے شک آپ کسی کی زندگی میں 0.1% بھی کوئی کچھ فائدہ دے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ سم تھنگ از دیئر وچ دے آر اسٹل ویلوئنگ کہ دیٹ ہیز ریئلی افیکٹڈ اس. تو اس میں انسیڈنٹس تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایون میں کنووکیشن پہ مجھے بھی یاد ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہز فادر واز اے لائن مین ان وابڈا. وہ کسی چک نمبر پتہ نہیں کہاں سے پنجاب سے آئے تھے, اور انہوں نے لنگی اور اوپر جس طرح پنجابی سٹائل ہے اس پراپر پنجابی ڈریس میں آئے ہوئے تھے, اس بچے کے والدین دونوں. تو وہ آ کے ہمارے ادھر کنونشن سینٹر کی بلڈنگز کو ایسے چوکڑی مار کے دیکھ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی بلڈنگ انہوں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ دیکھی ہوگی, کہ اس طرح کی بلڈنگز بھی دنیا میں بھی, یا انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں پہلی دفعہ دیکھی تھی. تو انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی, انہوں نے پھر اپنی کہانی سنائی کہ میرا بچہ ایسا تھا اور میں نے اس کو ایسے پڑھایا, اور اس طرح سے ہم آدھے کمرے کے مکان میں رہتے تھے, اور ہم اکثر ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا, لیکن اس بچے کو پڑھانے کے لیے ہم نے بڑی مشکل سے وقت گزارا. ہم نے اپنا ATM کارڈ بھی اس کو دے دیا کہ اس کو ضرورت ہو, اس کی ضرورتیں حل ہو, ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو جب میں ایسے پیرنٹس سے ملتا ہوں جو بہت اسٹرگل سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے جیسے ٹیچرز, نہ صرف میں بلکہ ہم سارے ٹیچرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بچے ہماری ان یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہ بہت مشکل, بہت نامساعد حالات میں بھی کچھ ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر بچہ منہ میں سونے کا چمچ نہیں لے کے پیدا ہوتا. تو ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹیپ ان دیئر شوز اینڈ ریئلائز کہ وی ہیڈ اے ویری بگ ریسپانسبلٹی آن آور شولڈرز. تو ہمیں
اس چیز کو سمجھنا ہے اور ہم نے اس درد کو محسوس کرنا ہے کہ اور ہم نے اس تکلیف کو محسوس کرنا ہے کہ جس کرب سے جس مشکل سے ہمارے بچوں کے والدین ان کو پڑھاتے ہیں وہ انتہائی مشکل ہے. تو ہم نے اگر انہوں نے وہ ہمیں اگر اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہم بھی ان ریٹرن ان کو کچھ نہ کچھ دیں سوائے ان چیزوں کے جو کہ کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمارے تو ایسے کئی تو انہوں نے میرا ان والدین نے اتنا شکریہ ادا کیا جیسے انہوں نے مجھے اپنے سر آنکھوں پہ اٹھا لیا کہ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا اس قابل ہوا ہے اور میرا بیٹا اپنے گاؤں کا پہلا انجینئر ہے جو یہاں سے جا رہا ہے. اور ایسا تو یہ واٹ آف تھینکس اس طرح سے شکریہ ادا کرنا ہی بہت کم. تو وہ میرے لیے بہت ایسے بہت سارے مومنٹس ہوتے ہیں جب اتنا پیرنٹس ہمارے لیے اس چیز کو اتنا ویلیو کرتے ہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم تو شاید کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ وہ خود ہی کر رہے ہیں, لیکن something is there which has happened over again over the passage of time. وہ جو 2 انسیڈنٹ آپ اکثر بتاتے ہیں, ایک کسی کی شادی پہ گئے تھے اسٹیج والا, ایک وہ بڑا مزے کا, اور دوسرا سیف اللہ بھائی کی گاڑی کا جو تھا کہ شادی پہ آپ کی گاڑی چلائی ہے, وہ تم دو کا کہہ رہا. ایک انسیڈنٹ بڑا فیمس ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی سائمہ, وہ انہوں نے میرے ساتھ, میری اسٹوڈنٹ بھی تھی اور میرے ساتھ انہوں نے اپنا FIB بھی کیا تھا اور میرے ساتھ انہوں نے بہت سارے ایونٹس میں میری آرگنائزرز بھی رہی تھی, آئیڈیا کے پائنیئرز میں سے بھی ہیں, اور پھر بعد میں ہماری ادھر فیکلٹی ممبر بھی بن گئی تھی. تو ان کی شادی پر میں گیا تو ان کے والدین امی ابو سے بڑا اچھا ہمارا انٹریکشن رہا تھا پہلے بھی. تو ان کی جو فنکشن تھا ان کا شادی کا, اس میں سیگریگیٹڈ تھا, مطلب میلز علیحدہ بیٹھے تھے اور خواتین علیحدہ بیٹھی تھی اور دونوں کے درمیان پردہ تھا. تو میرے لیے یہ میں بات کروں بیک ان آئی گیس 2012 کی بات کروں, تو ہم مردوں میں بیٹھے تھے ابھی جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے شادیوں پہ. تو کچھ دیر بعد نا اس بچی کے والد صاحب آئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ اندر پورے مردوں میں سے گزار کے, خواتین میں سے گزار کے سیدھا مجھے دلہن کے پاس اسٹیج پہ لے گئے. اور اسٹیج پہ جب گئے تو دلہن سمیت جتنے لوگ تھے اسٹیج کے اوپر سارے کھڑے ہو گئے. حالانکہ تب ہم بھی تھوڑے جوان تھے, تو میرے لیے یہ بڑا ایوری باڈی لائک, اور ہر بندہ پریشان تھا کہ یہ کون صاحب آئے ہیں جس کے لیے سارا اسٹیج پہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو جب پتہ لگا یہ ایک ٹیچر آیا ہے جس کو اتنا ویلیو کیا جا رہا ہے, اور تو وہ دلہن آئی, کھڑی ہوئی, اس نے بہت سی پہلے تو کہا کہ سر آپ میرے لیے دعا کریں, میں ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہوں, اور بڑا تو بہت زیادہ رسپیکٹ دی اس کے سارے فیملی والوں نے, سب نے, کہ اور وہ میرے لیے بہت بڑا ایک وہ تھا کہ اتنا آنر کیا گیا تھا اس مومنٹ پر. تو وہ ایک میرے لیے اٹ واز ریئلی مونیومنٹل جو ایک رہا. پھر ایک اور میرے ایک ون آف مائی فیوریٹ اسٹوڈنٹس ہے, ہی از کرنٹلی ان پولیس, پنجاب پولیس. تو میں اس کی شادی پر گیا تو اس نے مجھے یہ آنر بخشا کہ اس کی جو شادی کی گاڑی ہے وہ میں ڈرائیو کروں آل دا وے ٹو دا برائڈز ہاؤس اینڈ دین کمنگ بیک فرام دیئر. تو وی ڈروو آل دا وے فار آلموسٹ 2 hours ٹو اوور دیئر. اس کی امی میرے ساتھ بیٹھی تھی, وہ خود میرے ساتھ بیٹھا تھا. واپسی پہ ہم اس کی دلہن کو ہم ساتھ لے کے آئے اور اس کے گھر پہ ہم نے اس کو ڈرائیو کیا. اور وہ میرا بہت کلوز اسٹوڈنٹ ہے, وہ میرے لیے بہت اتنا زیادہ ویلیو کرنا ایک ٹیچر کو, اور اتنا زیادہ اس کو وہ کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شاید ہم کتابوں میں تو ان کو نہیں سکھا سکتے, لیکن اتنا زیادہ عزت دے دینا, اتنی زیادہ رسپیکٹ دینا, تو وہ میرے لیے بہت بڑی ایک بہت بڑی رسپیکٹ تھی جو انہوں نے دی تھی. اور باقی ان کے فیملی والے آ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے, اور پھر تحفے طائف دے رہے ہیں, آپ اتنے دور آئے ہمارے لیے. اور وہ میرے لیے ایک بہت ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. اور ایسے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو قابل ذکر ہیں, یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. جی, اتنا آپ اتنی اچیومنٹ, جب آپ کا ہر دن ایک اچیومنٹ ہو, ہر دن کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ کو ہر بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, اور مگر آپ کو کوئی اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا, تو آپ نے خود اپنی نفی کیسے کی کہ آپ اس کاز سے جڑے رہے ہیں اور آپ کی انٹینشنز اس طرح سے رہیں, اور آپ کو بھی آفرز ہوئیں گی پیسے کی, پروجیکٹس کی, وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور غرور میں نہ آنا؟ یہ تو سب سے پہلے تو اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی دین ہے میرے خیال میں کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہوا ہے. اور دوسری چیز
میں خود اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں، میں بہت انٹروورٹ ٹائپ اسٹوڈنٹ تھا. میں 2 لوگوں کے سامنے 4 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے اتنی آسانی سے بات نہیں کر سکتا تھا ٹل مائی 7th اور 8th اسٹینڈرڈ. تو آئی نو کہ جو کمی ہوتی ہے، جو کجی ہوتی ہے، یہ انسان کو کتنا برا محسوس کرواتی ہے، کتنا سیلف پٹی محسوس کرواتی ہے جب آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. تو کیونکہ میں خود کوئی میں اس طرح کا بندہ نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں، اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آئی ہیو بین تھرو دس پروسیس مائی سیلف، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم اس لیے بھی نہیں خاطر میں لانے دیتے کہ الٹیمیٹلی دس آل ہیز ٹو فنش. بے شک میرے پاس جتنی مرضی ہے پاور ہو، یا فائنینشلی جتنے اسٹرانگ ہوں، یا جس مرضی کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں، الٹیمیٹلی دس آل ہیز ٹو فنش. اگر کوئی اچھے الفاظ سے مجھے یاد کرتا ہے اور میں کسی کی زندگی میں کوئی ذرہ برابری کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں، الٹیمیٹلی دس ہیز ٹو گو آن فار ایور. تو اس چیز کو اپنے سر پہ اگر سوار کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے میں 1 آدھ سال ہم کام کرتے اور اس کے بچوں کو ہو کے بیٹھ جاتے. تو ہر وقت آپ اس چیز کے لیے کام نہیں کرتے کہ آپ کو اس کا صلہ کیا ملے گا، یا کیا ہوگا، یا اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا. تو وہ چیز کو اگر ہم اپنے پر سوار کرتے تو شاید ہم وہیں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتے اور رک جاتے. تو شاید آگے چلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا امپیکٹ بھی نظر آیا اور خود بھی سیکھ رہے تھے، اور ایونچولی ایک ٹیم بھی ایسی بلڈ اپ ہو گئی، اور ایونچولی ایک اچھی ٹیم بن گئی جس سے چیزیں خود ہی ایک ایسا ایکو سسٹم بن گیا جس سے چیزیں خود ہی ہونے لگ گئیں. تو اگر ہم سر پہ اس کو سوار کریں گے تو کب تک کریں گے؟ تو ultimately this all has to die. تو we should، جتنا ہمارے پاس وقت ہے، تو کہتے ہیں نا when it's time to die let's not discover that you never really lived. کہ every moment is an opportunity. موت کا وقت قریب ہو تب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اب میں کچھ کر لوں، اب میں کچھ کنٹریبیوشن کر کے چلا جاؤں. پہلے تو میں کسی اور ریس میں لگا تھا، اب میں کچھ کر لوں، کچھ بڑھ کے کر لوں، کچھ ہٹ کے کر لوں. تو ایوری ڈے از اے بریڈنگ گراؤنڈ. تو اب ہر روز یہ چیزیں سیکھنے ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر فارسی کا ایک شعر سنایا کرتا ہوں کہ تواضع کند ہوش مند گزی، نہت شاخے پر میوہ سر برے زمین. کہ جتنی تواضع رکھیں گے، جتنا جھکا واسط رکھیں گے، جتنا وہ درخت بنیں گے جو لوگوں کو پھل دے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا. تو شاید جھکا واسط رکھنے کی یہ وجہ تھی کہ ہم کسی قابل نہیں تھے، اسی لیے تو اللہ نے اگر ہمیں اس قابل بنا دیا ہے تو اس چیز کو ساتھ لے کے چلیں، نہ کہ اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کریں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی دین رہی الحمدللہ. اسکول میں پروجیکٹ پریزنٹ کرنے سے پی ایم اور پریزیڈنٹ تک پروجیکٹ پریزنٹ کرنا، کیا فیلنگ تھی جب آپ نے پرائم منسٹر کو جا کے پروجیکٹ پریزنٹ کرنا تھا؟ ہاں، یہ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ بھی تھا، اور میرے لیے بہت بڑا آنر کی بات بھی تھی کہ ایک ادارے کو، اور اتنے بڑے ادارے کو، اور میں بھی ایک منسٹری کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا، اور ایک انجینئرنگ برادری کو بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا، پھر ایک اپنے کامسیٹس کو بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا، پھر ایک منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا. تو definitely it was a huge honor for me کہ I was selected for the cause, and I was honored for this job basically. تو یہ میرے لیے بہت تھی، لیکن شاید کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. جس اللہ نے اس لیب میں آگے بٹھا دیا ہے اسی اللہ نے وہاں پہ بھی ہمیں لے کے چلے گئے. تو وہ چیزیں، کیونکہ ان چیزوں کو کبھی اپنے سر کے اوپر ہم نے سوار نہیں کیا ہم کہ فیم کو اور پاور کو، تو یہ چیزیں کبھی اس چیز کے پیچھے بھاگے نہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کبھی یہ چیزیں خود ہی آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو شاید ہم ان چیزوں سے ہمیشہ ماورا رہے اور کچھ کوشش کی کہ کچھ خود بھی سیکھ لیں اور کچھ بچوں کو بھی سکھا لیں. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے گیا، نہیں تو کہیں زیادہ قابل لوگ ہمارے گرد اور باقی یونیورسٹیز میں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، اور شاید یہ وہ وجہ تھی. نہیں تو ہم تو کسی بھی قابل نہیں ہیں. شاید اللہ نے ان ساری چیزوں کی وجہ سے شاید ہمیں وہاں پہ پہنچا دیا. ہاں، لیکن یہ تھا کہ ہمیشہ سے ہمیں چیزوں کو توڑنا جوڑنے کا شوق ضرور رہا ہے کہ چیزوں کو ایکسپلور کیا جائے، نئی چیزیں بنائی جائیں، اس سے نئی چیزیں سیکھی جائیں اور پھر سے نئی چیزیں سکھائی جائیں. شاید وہ ایک کمٹمنٹ تھی شاید جس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس لیول پہ لے کے چلا گیا. اپنے آئیڈیا بنائی، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس
کا سارا وہ کرنا. آپ کے مطابق آپ کیسے, ہم آج کل بڑی بات ہوتی ہے کہ انسینسٹیو سوسائٹی ہے, ہم کیسے وہ والنٹیئر پیشن کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں آج کے ہمارے لوگوں میں, اور اسی سے اگلا سوال کہ کیسے ایک ہم ایز اے نیشن کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں فرام یور ایکسپیرینس. میرے خیال میں تعلیم کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہم نے مس کیا وہ تربیت والی ہے. اگر میں ایز اے سو کالڈ معلم یا فیکلٹی ممبر اگر بات کروں تو یہ ساری ایفرٹ شاید اسی لیے ہے کہ تربیت کا عنصر مسنگ ہے, تو ہم اس کچھ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کریں نا. تو تعلیم کبھی بھی بغیر تربیت کے نہیں کمپلیٹ ہو سکتی. اٹ ہیز ٹو گو آل دا وے, اور یہی چیز قرآن بھی ہمیں کہتا ہے اور اللہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے. اگر دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی تو بہت سارے مسائل آئیں گے. تو دے ہیو ٹو گو آل ٹوگیدر الائنڈ ود ایچ ادر. تو میرے خیال میں ہر گھر میں ہر بچے کی ضرورت ہے تربیت. اگر تربیت نہیں دیں گے تو وہ بڑے چھوٹے کا ادب کیسے کرے گا؟ اگر وہ تربیت نہیں دیں گے تو جو علم اس نے حاصل کیا ہوگا اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیسے کرے گا؟ یہی اسی علم سے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی میسر کر سکتا ہے, اسی علم سے وہ لوگوں کے لیے تقریب کاری بھی کر سکتا ہے. تو علم تو انسان کو ہر طرف لے کے, تو اس میں سے صحیح ججمنٹ کرنا, آپٹیمسٹک ججمنٹ کرنا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ صرف میری ذمہ داری ہے, کلیکٹیو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے اور کلیکٹیو وزڈم بھی ہے کہ گھروں کے اندر بھی, یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس سے لوگ ڈریں نہ, گھبرائیں نہ, لوگ خود کھنچے چلے ہیں کہ ہم نے ایسا بننا ہے, ہمیں ایسا بن کے دکھانا ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے. ہم سارے غلطیاں بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, بہت ساری کجیاں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری کمیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس چیز کو اپنے لیے حجت نہ بنائیں اور اس چیز کو اپنے پر سوار نہ کریں. تو اس لیے اگر تربیت رہے گی اور تربیت ہوگی تو ہماری نیشن بھی آگے بڑھے گی, اور ہماری ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگی, اور ہم ایک مجمع نہیں ہوں گے, ہم ایک قوم بنیں گے اور ہم اکٹھے ہو کے کچھ نہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے. تو ہمیں مجمع نہیں بننا کہ جہاں پہ ایک بھیڑ چال ہو رہی ہے, جس کا جی دو دل میں آئے وہ کر رہا ہے. ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور سب سے بڑا ہمارے پاس جو امانت ہے وہ ہمارا وقت ہے. جو وقت ہے وہ امانت ہے. اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں, جو کچھ کر کے جا سکتے ہیں, جو کچھ سیکھ سکتے ہیں, جو کچھ سکھا سکتے ہیں, جتنا آسانیاں مہیا کر سکتے ہیں, وہ ہم نے اس امانت کو امانت سمجھنے اور اس میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف تعلیم ہی ضروری نہیں ہے, تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس سے چیزیں پھر آگے بڑھیں گی. قوم سیرس کی کوئی خوبصورت یاد؟ قوم سیرس کی تو ساری یادیں بہت خوبصورت ہیں, لیکن ایسی بہت زیادہ یہاں پہ ہم نے جب شروع میں سپیکس ہوا 2009 اور 10 میں, اتنے بڑے لیول پہ, میگا لیول پہ اس چیز کو کرانا, اس چیز کو پرسیو کرنا, وہ بہت بڑی ایک ہمیں سمجھا. پھر ہم نے یہاں سے جب روبوٹک کمپٹیشن شروع کیے, جس میں مختلف یونیورسٹیز کے لوگ آتے تھے اور کرتے تھے, اور اس میں اکثر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکولس کے آتے تھے. وہ جب ان روبوٹس کو چلتا ہوا دیکھتے تھے, جو ان کی آنکھوں کی چمک ہوتی تھی ان بچوں کی, وہ ہمارے لیے بہت چیز تھی. چلو یہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹائم پہ جا کے یہ چیزیں کرنی ہیں. پھر بیچ میں ہم نے سعید انور صاحب ہو گئے, جنید جمشید مرحوم ہو گئے, پھر ثقلین مشتاق صاحب ہو گئے, پھر مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, پھر ہمارے بڑے اچھے دوست ہشام سرور, ساحل ندیم, راجہ ضیاء الحق, ڈاکٹر یوسف رضا, ان ساروں سے ہماری ایک بڑی اچھی, انہوں نے یہاں پہ آ کے بارہا بہت دفعہ بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی, اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. تو شاید اسی وجہ سے ہم یہاں پہ جب ونڈز آف چینج کرواتے تھے تو بہت سارے بچوں کو سمجھ آئی کہ یہ زندگی واقعی ایک دھوکے کا گھر ہے. تو ہم نے اس چیز کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے, تو ہم نے اس ٹائم کو, اس انرجی کو ویلیو کرنا ہے. تو یادیں تو بہت ساری رہیں, لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز, ضرورت اس چیز کی رہی کہ کیا واقعی اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. تو ان ہزاروں ایونٹس میں جہاں ہزاروں لوگوں نے سیکھا, آپ نے کس ایونٹ سے سب سے زیادہ سیکھا ہے جو آئیڈیا نے کرایا؟
میرے لیے ایونٹس تو ساری اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو ہزاروں میں تعداد چلی گئی ہے. میں نے کس ایونٹ سے بہت زیادہ سیکھا. ڈیفینیٹلی میں اکثر اس ایونٹ کو نہیں پوچھتا، اٹ واز سی پیکس بیسیکلی، جہاں سے ہم نے چیزیں شروع کی تھی. وہ سب سے زیادہ میرے لیے لرننگ پیراڈائم شفٹ تھی، جس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں بھی سیکھیں. اور پھر اس کے بعد میں جج بھی رہا ڈبیٹ کمپٹیشن میں، کنووکیشن کے جو ویلیڈکٹورین اسپیچز ہوتی تھی اس کے اندر، تو اس میں ہم بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کرتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے. وہ میرے لیے ایک بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. پھر روبوٹک کمپٹیشن میں جب ہمارے بچے ایک مکینیکل اسٹرکچر کو، موٹرز کو یا سینسرز کو، جب ان کے روبوٹس چلتے تھے تو جو ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، یا وہ جو چیزیں سیکھتے تھے وہ جرنی کے دوران، تو وہ چیزیں بہت پش کرتی تھی. اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے کہ اگر یہ چیز ایسے نہ ہوتی تو ایسے کر لیتے، یہ چیز ایسے نہ ہوتی تو ایسے. تو مطلب یو آر ٹیسٹڈ ان دا ٹفیسٹ آف یور ٹائمز. تو ان دا ٹفیسٹ آف یور ٹائمز آپ نے کیسے کنٹینٹ رہنا ہے، آپ نے کیسے اپنے آپ کو کنٹین کیسے رکھنا ہے، آپ نے اپنے پیشنس کو برقرار کیسے رکھنا ہے، آپ نے فلیئر اپ نہیں ہونا. تو یہ چیزیں تو ہم ساتھ ساتھ سیکھتے ہی رہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری چلتی رہیں. لیکن اس میں جو سب سے خوشائن چیز تھی اور جو سب سے میموریبل چیز تھی، اٹ واز این ایکسپیرئنس. the experience is the biggest memory. اور وہ چیز ہے کہ which is evergreen, and eventually with every new activity that experience stays on with you, کہ at least you have done something. الحمدللہ. ساری سکسیسفل جرنی میں فیلیئرز کون سے تھے؟ فیلیئرز تو بہت سارے تھے، فیلیئرز تو رہے ہیں، اور فیلیئرز نے ہی بیسیکلی سکھایا ہے. فیلیئرز نہ ہوتے تو ایسے ہوتا نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیشہ اچھا ہو، یا سب کچھ ہمیشہ کوئی آپ کو فیلیئرز نہ ملیں. فیلیئرز رہے ہیں، جتنے ایونٹس رہے ان سب میں کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے فیلیئرز ہمارے رہے ہیں. کبھی شیلڈز ٹائم پہ نہیں آ رہی، کبھی بینرز ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے، کبھی پرنٹنگ ٹائم پہ نہیں ہو رہی، کبھی گیسٹ ٹائم پہ نہیں آ رہے، کبھی سب لوگ آ گئے ہیں جو مین جس کی وجہ سے وہ چیز کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو فیلیئرز تو ہوئے ہیں، یا آپ نے اسکیجول اتنا ٹائٹ بنا لیا ایک چیز کا کہ وہ ہیومنلی یا ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرایا جا سکے. تو فیلیئرز تو بہت دفعہ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس چیز سے باہر نکلنا، اس کے لیے کنٹینجنسی پلان رکھنا، اگر if not this then something else. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ فیلیئر کے اوپر بات ختم نہیں ہونی چاہیے. فیلیئر سے آگے کوئی پلان بی یا پلان سی ہونا چاہیے، تاکہ یو مسٹ آلویز ہیو کنٹینجنسی پلان ہاؤ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف اٹ. اور زندگی بھی ایسی ہے، آپ کبھی بھی جیسا سوچتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ جیسا کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اکثر آپ اس کو بالکل اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یو مسٹ آلویز ہیو پلان بی، پلان سی، پلان ڈی اینڈ سو آن، تاکہ آپ کو جب ایک چیز جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کی کنوکشن ہے، جو آپ کی ڈریم ہے، جب آپ کو نہ ملے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے. اور دنیا میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی ہمت سے کبھی تھکتے نہیں تھکتے ہیں بھی اور نہیں بھی تھکتے ہیں. کبھی کبھی چیزیں بہت زیادہ فلیئرڈ اپ ہو جاتی ہیں، یو آر آکیوپائڈ ان سو مینی تھنگس. لیکن ایک طرف تو ٹرسٹ ہے ادارے کا بھی اور بچوں کا بھی، دوسری طرف اللہ اتنی ہمت بھی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کام بھی لے رہا ہے. تیسری طرف مطلب اس میں کوئی انتہا نہیں ہے. جب آپ کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے کہ جی آپ نے یہ چیز اچیو کر لی اینڈ دیٹس اٹ. کوئی میتھس کی کوئی ایکویشن نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. تو جتنا آپ ایونچولی سیکھتے ہیں، جتنا آپ گرو کرتے ہیں، جتنا آپ کے ساتھ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہی چیزیں پھر آپ کو موٹیویٹیڈ بھی رکھتی ہیں، اور وہی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چلاتی بھی ہیں، اور وہی چیزیں آپ کو ایونچولی آپ کنسسٹنٹ رکھتی ہیں کہ آپ نے جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا گول ہے. اور سب سے بڑا گول اگر آپ کا یہ ہے کہ سب سے بڑا گول اگر ہمارے زندگی کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو شاید اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا گول ہے کہ اگر یہ گول اگر اچیو ہو گیا تو باقی سارے گول سیکنڈری ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس قابل بن جائیں کہ وہ چیز ہمیں تھکنے نہیں دیتی، وہ چیزیں ہمیں چلائے رکھتی ہے کہ جتنا وقت ہے اس وقت کو امانت سمجھے اور جتنا ہو سکتا ہے
کر کے چلے جائیں. تو یہ چیز ہمیں چلائے رکھتی ہے, اور جس چیز نے ابھی تک چلا کے بھی رکھا ہے, اور شاید جس چیز نے کنسسٹنٹ بھی رکھا ہے. تو الحمدللہ. آخری سوال, اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد لوگ یہ چیزیں ولنٹیئر, اور پہلے تو وہ جذبہ ہوتا ہے کرنے کا, وہ جوانی کا جوش ہوتا ہے, پھر شادی کے بعد روک دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. آپ نے کیسے شادی, فیملی لائف سارا مینیج کیا؟ میری بیگم کے لیے ہمیشہ سے سوکا نہیں رہا ہے یہ سارا کام. بڑا چیزیں تھوڑا سا چیزیں مشکل تو رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں کبھی ہم نے پوزیشنز کو اور ان پیمانوں کو کبھی راستے میں نہیں آنے دیا کہ ہم یہ ایونٹ کروائیں گے تو ہمیں اس کا یہ مانیٹری بینیفٹ ہوگا, یا ہمیں یہ فلاں سیٹ مل جائے گی. تو کبھی ایسا کبھی شوق رہا نہیں. تو اس لیے ایک اگر گول اگر آپ کا سپرفیشل ہے مے بی کچھ لوگوں کے لیے, تو وہی گول آپ کو آگے چلاتا بھی ہے اور آپ کو کمیٹڈ بھی رکھتا ہے. تو شادی تو کبھی بھی آپ کی حجت نہیں بنتی, وہ تو آپ کو 1 اور 1 11 بنا دیتی ہے اگر ایسا آپ کو لائف پارٹنر مل جائے. تو شاید یہ چیز, یہ انڈرسٹینڈنگ دوسری طرف سے بھی رہی, اور شاید اسی وجہ سے آج تک ہم چل رہے ہیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس چیز نے روکا نہیں ہے, اس چیز نے اس چیز کو سینرجائز کر دیا ہے, اور اس چیز نے اس چیز کے اندر زیادہ تقویت بخشی ہے کہ چیزوں کو اور زیادہ کس طرح بہتر طریقے سے کر سکیں. تو وہ ایک بڑا فائدہ رہا. کنکلوڈنگ ریمارکس تو میرے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم خود یا ہمارا ہر بچہ یا بیٹی یا بیٹا سب بہت اسپیشل ہیں, اپنے آپ کے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی. یونیورسٹی کے اندر جو بھی بچے آتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے یہ پرنس ہوتے ہیں, یہ پرنسس ہوتے ہیں. ساری زندگی ان کی یہی خواب ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کسی قابل بن جائے. تو میرا صرف ایز اے لاسٹ میسج صرف یہی ہے کہ اپنی سرکمسٹانسز کو, اپنی کنڈیشنز کو اپنے لیے حجت نہ بنائیں, اس چیز کو اپنے لیے چیلنج بنائیں. بہت سارے لوگوں کا آپ پہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے, ان دیواروں کو, اس ایٹماسفیئر کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھیں, اور اس میں جتنا کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہی لوگ ہر روز بیگ اٹھا کے, ہو سکتا ہے مزدوری کرنے جاتے ہوں, ہو سکتا ہے ویلڈنگ کرنے جاتے ہوں, ہو سکتا ہے گند چننے کے لیے جاتے ہوں, ہو سکتا ہے کہیں پہ اینٹیں لگانے کے لیے جاتے ہوں, کسی بھٹی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہوں, کسی ریڑھی پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہوں, کسی دکان پہ کھڑا ہو کے, تو وہ بھی آپ جیسے ہی بچے اور بچیاں ہیں. کچھ لوگ کسی گھروں میں کام کرتے ہوں. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی مرد یا عورت, ہم کسی سے نہ بہتر ہیں یا کم تر ہیں. ہم اپنے ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس میں آپ سے بہتر ہوگی. تو ایک تو اپنی ایگو کو اپنے راستے میں نہ آنے دیں, کہ اپنی ایگو کو اپنے لیے حجت نہ بنائیں کہ ہم کسی سے کم ہیں, اور اپنے کنڈیشنز کو, اپنے سرکمسٹانسز کو اپنے لیے حجت نہ بنائیں. اور ایونچولی اپنے اوپر یقین رکھیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر انویسٹ کیا گیا ہے, جو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس ماحول کو, ان ساری دیواروں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں, اور کچھ کر کے چلے جائیں, کچھ سیکھ کے چلے جائیں. صرف اس میں سبجیکٹ میٹر ہی امپورٹنٹ نہیں, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ساتھ سیکھنی ہیں, اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے, ایک دوسرے کو توجہ بھی دینی ہے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی دینی ہے, اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بنانا ہے جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور جہاں پہ سیکھنا سکھانا ہو, جہاں پہ ایسی محفلیں ہوں, پتہ لگے کہ واقعی یہ ایک درس گاہ ہے. یہاں سے صرف لوگ ایک کاغذ پہ پرچی نہیں لے کے جاتے, یہاں پہ انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ پھر پوری قوم پہ اور پورے ملک پہ پڑتا ہے. تو یہ ہمارا خواب ہے, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو.